दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है उसे जरूर सब्सक्राइब करें और एक नई डॉक्यूमेंट्री ग्रेटर इसराइल, ये मंसूबा क्या है, ये अपलोड कर दी गई है। आप जाकर जरूर इसे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है। व्यूअर्स, 3 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। अलीमा खान के ऊपर जेल के बाहर हमला करने वाली 2 खवातीन कौन थी और इन्हें कहां मुंतकिल किया गया, पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ और इस वाक़े के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर आज जेल में इमरान खान से बहनों की मुलाकात हुई और तोशाखाना केस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई और इसके साथ साथ इमरान खान ने पार्टी के तमाम कायदीन को क्या हुक्म जारी किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर कौमी असम्बली के बाहर एक और असम्बली लगी, कैदी वैन पहुंचा दी गई और एक बड़ा ऐलान किया गया है। और फिर व्यूअर्स, जो सैलाब की सिचुएशन है गुजरात में इस वक्त क्या हो रहा है और लोग हाफजाबाद में इस हुकूमत के हवाले से क्या कर रहे हैं, और फिर PIA की जो इंतजामिया है उनका एक नया कारनामा और कौमी खजाने को कितने अरब का नुकसान पहुंचाया गया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है जब आप लोगों को डरा धमका कर उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर दफा 144 लगाकर घरों पर हमले करके चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर बच्चों को मार पीट कर उनके बड़ों के सामने उनसे मर्जी का बयान दिलवाकर आपने सब कुछ करके देख लिया। तो अगर आप हमला भी कर लेंगे तो क्या इमरान खान की बहनें डर जाएंगी? कभी भी नहीं डरेंगी। पिछले कुछ दिनों से देखने में यह आया जी कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के कुछ जो सहाफ़ी हैं वो पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक सहाफ़ी वो भी पहुंच जाता है और अलीमा खान से उनकी जो अमेरिका में मुबैना जायदाद है उसके हवाले से सवाल किया गया। तो अलीमा खान ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि अगर कोई मेरी जायदाद है तो हुकूमत आपकी है, आपके तो अमेरिका से खैर ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, तो आप पता करवाएं कि ये जायदादें वाकई मेरे नाम पर हैं और ये कौन सी जायदादें हैं। तो ये उन्होंने उसका जवाब दिया। आज ही दोबारा से जब अलीमा खान अंदर जा रही थी तो समाबिया ताहिर वहां पे मौजूद थी, तो 2 लोग दोबारा से अलीमा खान के साथ उलझे और उन्होंने कहा जी कि मैंने आपसे सवाल किया, मेरी ट्रोलिंग शुरू हो गई। देखें, ये जो ट्रोलिंग जिसे आप कह रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की आवाम का और अलीमा खान ने जो उस दिन बात की थी, आपको जवाब मिल गया कि जनाब हुकूमत आपकी, सरकार आपकी, इख्तियार आपका, इख्तियार आपका, सब कुछ आपका और अब तो अमेरिका बहादुर भी आपका है। तो पता करवाएं कि ये जायदादें किसकी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे जो अलीमा खान की जो स्ट्रगल है इसे खराब करने के लिए और जो वो गुफ्तगू करती हैं उन्हें डराने के लिए। यार, जिस बहन के दोनों बेटों को उठा लिया गया, जिसका भाई अंदर 14 साल की सजा काट रहा है, जिसके खानदान के पूरे जो अफराद हैं इनको धमकियां मिलती हैं, पूरी रियासत इस वक्त इमरान खान के खानदान के पीछे पड़ी हुई है, वो लोग नहीं डरे तो आप उन्हें इन सख्त सवालों से डरा लेंगे। चले, यहां तक तो मामला ठीक था। आज जब अलीमा खान बाहर आई और उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन शुरू किया, अपनी गुफ्तगू का वो आगाज करती हैं, तो पता ये चला कि 2 खवातीन, अब ये कौन थी, कहां से आई, फौरी तौर पर कुछ तफसील नहीं आई, लेकिन ये सब कुछ पुलिस की निगरानी में हुआ और अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका गया। अब इनका ये ख्याल है कि शायद ये अलीमा खान को एक अंडे से डरा लेंगे। यहां पर गोलियां चलाई गई, लोगों को 26 नवंबर को मारा गया, लोगों की प्यारों की जो डेड बॉडीज थी उनको वापस नहीं की गई। मतियुल्लाह जान ने इस पर रिपोर्ट की, उसको भी उठा लिया गया, रजिस्टर गायब हो गए और फिर वो डॉक्टर्स जो उस रात को पिम्स में मौजूद थे उन्हें उनका तबादला कर दिया गया। ये सब कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, 9 मई हुआ। जिन लोगों को पकड़ना था आप नहीं पकड़ सके। आप इमरान खान की बहनों को एक अड्डे से डरा रहे हैं, वो नहीं डरेंगी। अब उससे बताया जाता है कि पुलिस की निगरानी में, अगर आप वो वीडियो देखें, मैं साथ साथ वो कोशिश करूंगा कि वो वीडियो भी आपको दिखा सकें। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि पीछे से एक आवाज आती है किसी खातून की और फिर एक अंडा, और फिर उसके बाद समाबिया ताहिर ने अंग्रेजी में कहा कि ये क्या हो रहा है, और फिर देखते देखते जो कैमरामैन आगे पीछे थे उन्होंने फोकस शुरू कर दिया और सोशल मीडिया के लोग जो है वो उस खातून की तरफ भागते हैं, लपकते हैं। और इस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि खवातीन भी नजर आई और इसके साथ साथ वहां पर एक शख्स जिसने अपना निकाब जो था मुंह पर निकाब लिया हुआ है और पुलिस वाले तमाशा देख रहे हैं, वो लेफ्ट राइट देखते हैं कि भाई करना की है, भाई करना क्या था, पकड़ना था। और ऐसा लगा कि इसकी खबर इन लोगों को थी जब ये हमला हुआ कि आज ये होगा और फिर हम आपको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ गाड़ी में बिठाएंगे, गिरफ्तार करेंगे या फिर चौकी मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर ये मामला दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर लाहौर में एक मदरसे में हमला हुआ तो उसके बाद उस शख्स को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उसको सजा भी दी गई। अब देखना ये होगा कि इन दोनों खवातीन को क्या कोई सजा मिलती है, और ये भी पाकिस्तान की आवाम नोट कर रही है। पाकिस्तान में इन लोगों का ये ख्याल है, इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं और जो ये कोशिश की गई है हमला करके, ये अचीव क्या करना चाहते हैं कि एक तो ये कुछ दिनों के बाद अभी आप खबर सुनेंगे और ये हुक्म जारी कर दिया जाएगा कि आज के बाद कारकुनान यहाँ नहीं आएंगे। इन्होंने एक ग्राउंड बनानी थी कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है मसला बन रहा है और वर्कर्स जो है वो मुश्ताइल हो चुके हैं। और जिस तरह आज भी उन्होंने कहा टिकट चले, गाड़ी को तोड़ फोड़ की कोशिश की, गाड़ी को जो है रोक लिया कारकुनान ने, ये टिकट चले पूरे तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। वो बार बार वो अंडा 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 जो है ना वो एक राग अलावा जा रहा था पाकिस्तान में मीडिया की तरफ से। तो अब ये कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है
اور ہم کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ورکرز کو یہیں پہ روک رہے ہیں اور آج کے بعد ورکرز آگے نہیں جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا یہ حکم نامہ جو آنے والا ہے. اور پھر دوسری ان کی کوشش ہوگی کہ علیمہ خان کو بھی روک لیا جائے کہ میڈم آپ جب جاتی ہیں تو وہاں پہ نون لیگ والے بھی آ جاتے ہیں, باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں, یہ محب وطن, یہ جمہوریت ہے اور ہم کسی کو احتجاج کرنے سے روک نہیں سکتے. تو ہم نے اب یہ سوچ لیا کہ اس پورے علاقے میں دفعہ 144 یعنی ان کے پاس مختلف آپشنز آگے ہیں جن کو یہ استعمال کر کے ورکرز کو اب اس علاقے میں جانے سے روکیں گے. لیکن خبر کے مطابق ویورز چوکی جو اڈیالہ چوکی ہے وہاں پہ اس کو منتقل کر دیا گیا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو ان کو کتنی سزا ملے گی اور کون سزا دے گا. کوئی سزا نہیں دے گا, ان کو چھوڑ دیا جائے گا. میں آپ کو ویورز خبر یہ دے دوں کہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت آج صبح 10 بجے ہوئی ہے اور آخری سماعت 25 اگست کو ہوئی تھی اور اس کے بعد 3 سماعتیں نہیں ہو سکی. علیمہ خان اڈیالہ جیل پہنچی, جیل کے اندر جانے سے پہلے ان کو روکا گیا اور پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا. لیکن یہ جو صحافی ہیں رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے جی کہ ان کا نام ہے جی طیب بلوچ, اور یہ وہی طیب بلوچ ہے. کل ان کا ایک مطیع اللہ جان کے ساتھ کلپ وائرل ہوا جس میں یہ ان سے نالج کے سپیلنگ پوچھے گئے اور نالج کے سپیلنگ شاید ان کو آتے نہیں تھے یا بتانا نہیں چاہتے تھے, یہ بھی ایک راز رکھنا چاہتے تھے کہ انہیں نالج کے سپیلنگ آتے ہیں. انہوں نے پھر اس کا جواب دیا کہ آپ پرسنل ہو رہے ہیں. تو آج انہوں نے دوبارہ سے علیمہ خان سے سوال کیا کہ میڈم آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں, کیا ہوا تبدیل ہو گئی ہے؟ تو اس پہ علیمہ خان نے جواب دیا کہ ہوا بدلنی ہے, آپ لوگوں کا غصہ دیکھ لیں اور ان کا خوف دیکھ لیں. اس سے یہی سمجھ آ جائے گا کہ پولیس والے تک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں. آج آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں یہ سسٹم قبول نہیں ہے. آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن جو لوگ جن کے ذریعے آپ یہ کروا رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اور پھر آج جو کچھ ہوا یہ نظام کی ایک طرح سے ناکامی ہے اور نظام اس وقت کتنا مشکل میں ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور آج انڈے کا پھینکا جانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ جناب ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. خان صاحب نے آج علیمہ خان کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ ایک تو جی خیبر پختونخوا کے اندر جو یہ ڈرون آپریشنز ہو رہے ہیں اس کو فوری طور پر بند کرنے کی بات کی گئی ہے. اور وزیرستان میں جو آپریشن ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ یہ آپ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے یہ وہاں کی مقامی آبادی کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور پھر آپ آپریشن اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا دوسرا آپشن کیا ہے. لیکن ڈرون حملوں کے حوالے سے عمران خان کی کئی برسوں کی سٹرگل ہے. جن لوگوں کے پیارے ڈرون حملوں میں مارے گئے ان کے ساتھ وہ نفرت بھی پروان چڑھی. میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں. تو آپ اس نفرت کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو ڈرون حملوں کو روکنا ہوگا, کیونکہ جب ڈرون اٹیک کیے جاتے ہیں سرویلنس کی بنیاد پر, انٹیلیجنس گیدرنگ کی بنیاد پر, یہاں پر امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ ان کو پریسائسلی ہٹ نہیں کر سکا. تو پاکستان اگر ڈرون حملے کروا رہا ہے اور اس میں ہماری بیسز استعمال ہو رہی ہیں اور ہم اس میں خود انوالو ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تمام اٹیک جو پریسائسلی ہوں گے ان میں بچے بھی شہید ہو رہے ہیں, اپنے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں, اور ڈرون حملوں کو فوری طور پہ روکنا چاہیے, یہ عمران خان نے کہا. اور پھر دوسری چیز 8 ستمبر کی محمود خانہ چکزئی صاحب نے کال دی ہے, اس میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف اس میں بھرپور شرکت کرے گی. آج ایک بات جو انہوں نے کہی, میں نے تھمبنیل میں لکھا کہ عمران خان پر ٹارچر ہو رہا ہے. آپ میں سے اکثر دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ٹارچر کے لفظ آپ استعمال مت کیا کریں. عمران خان کی صحت, یہ وہ خبریں ہیں جو اندر سے علیمہ خان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. یہ کوئی پی ٹی آئی کا سورس نہیں, حکومتی سورس نہیں یا باقی نہیں ہے. اور یہ برملہ آج انہوں نے خود بھی کہا خان صاحب کے حوالے سے, ان کے اپنے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ یہ بتایا کہ عمران خان نے آج مجھے کیٹیگوریکلی بتایا کہ میرے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے, بشر بیبی پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور یہ ہمیں دبانا چاہتے ہیں, ہمیں یہ اذیت دے رہے ہیں. یہ ہم پر ظلم نہیں عوام پر ظلم ہے, کیونکہ یہ ہمیں خاموش کروا کر عوام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کی آواز دبانے میں کامیاب ہو گئے تو جو کچھ سر اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک کام کر رہی ہیں. تو جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اگر آپ اسے ختم کر دیں, جو عوام جس میں عوام ایک بنیاد ہوتی ہے, عوامی مسائل جس کے اوپر ایک کاؤنٹر سوال کیا جاتا ہے حکومتوں سے اور ایک شیڈو گورنمنٹ کے طور پر اپوزیشن کام کرتی ہے, اگر اپوزیشن ختم ہو گئی تو پھر کیا بچے گا؟ پھر آپ کے حقوق کی کیا کون بات کرے گا؟ پھر یہی ہوگا کہ آپ سلام العاصرین سے ملنے جاتے ہیں, چارہ تقسیم کرتے ہیں, میڈم چلی جاتی ہیں, کیمپ اکھاڑ دیے جاتے ہیں, بچوں سے بسکٹ چھین لیے جاتے ہیں. اب ایسا بھی ہوگا نا, پھر بچوں سے بسکٹ بھی آپ چھین لیں اور پھر چارہ تو آپ نے چھین لیا, خوراک بھی آپ چھین رہے ہیں, سب کچھ آپ چھین لیتے ہیں, سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے اوپر آواز کون اٹھائے گا؟ جنگل کا سر قانون ہے, وہاں بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے. جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان میں ججز مکمل خاموش ہیں. جن ججز نے بولنے کی کوشش کی اور جنہیں اب سوٹ کرتا ہے کہ وہ بولیں, پاکستان میں ان ججز کو یا تو خاموش کروا دیا جاتا ہے یا پھر ان کو کمپرومائز پوزیشن میں لا کر ان کی فائلوں کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے استعفے کی شکل میں, جس طرح پاکستان میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ ہم نے دیکھا. تو سر یہ اس وقت جیل کے اندر ہو رہا ہے. اور جو عمران خان نے اپنے ٹارچر کی بات کی, پھر سر جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں نا تو ایک یہ ڈیولپنگ سٹوری علیمہ خان پر حملے کی اب جو تفتیش پولیس نے کر دی ہے جی, پتہ یہ چلا ہے کہ یہ 2 خواتین ان کا تعلق جی کے پی کے سے تھا
اور سرکاری ملازمین مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے آئے ہوئے تھے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جی ہم تو وہاں سے آئے تھے اور پولیس نے. اچھا پھر حیرانگی کی بات یہ ہے, اگر اس ویڈیو کے اندر جب یہ حملہ ہوا تو ایک بندہ جو پولیس والے وہاں پر کھڑے ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس گاڑی کو روکتے, لیکن انہوں نے اس گاڑی کو روکا نہیں ہے اور پولیس والے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر وہ جو پولیس والا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ادھر لے جاؤ, اور وہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ تم نے کدھر کو جانا ہے. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ جو تھے پلانٹڈ تھے, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. اگر یار تمہارا کے پی میں کسی سے مسئلہ ہے اور تمہیں وہاں پر کچھ مل نہیں رہا تو یار پھر جاؤ علیم ان گنڈا پور جہاں دیکھے اس پہ انڈے مارو. لیکن آپ نے علیمہ خان کے اوپر, بھائی علیمہ خان تو سیاست نہیں کر رہی نا, علیمہ خان کا صرف ایک مسئلہ ہے اور ایک مقدمہ ہے, اور وہ ہے اس کے بھائی کو رہا کیا جائے. جاؤ علیم ان گنڈا پور کا گریبان پکڑو, جاؤ جا کر پوچھو جو تمہارے مسائل ہیں. کے پی سے سرکاری ملازمین مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے آئی پولیس. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے افراد شامل ہیں. خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. بھائی وہ کیوں جواب دے؟ علیمہ خان کے پی کی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے. جاؤ جا کر علیم ان گنڈا پور کا گریبان پکڑو اور کھینچو اسے بالوں سے اور پوچھو اس سے کہ بھئی یہ ہمارے مطالبات کیوں پورے نہیں ہو رہے, اور پوچھو ان لوگوں سے جو پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں. علیمہ خان کا صرف ایک مقدمہ ہے کہ ہمارے بھائی کو رہا کیا جائے. پھر دوسری چیز آج کیا ہوئی ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے باہر عوامی اسمبلی لگائی, اور اس سے اسد کیسر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں ہمارا آئینی حق نہیں دیا جا رہا, تو اب ہم اس اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگائیں گے. پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی عوامی اسمبلی کی صدارت اسد کیسر کر رہے تھے, اور برسٹر گوہر, عامر ڈوگر, شاندانہ گلزار, ثناء اللہ مستی خیل بھی اس اسمبلی میں شریک ہوئے, اور بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. ایک تو یہ اعلان یہ ہو گیا کہ عوامی شٹر جو 8 ستمبر کو جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اس میں ایک تو وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں, اور یہ عوامی اسمبلی سے یہ فیصلہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب نے کل اطہر ملا صاحب نے جو ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے باتیں کہی ہیں, اس پر انہوں نے اس موقف کو جرأت مندانہ قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے ججز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا اور کل اس پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکی کہ اگر آج جسٹس اطہر ملا بول رہے ہیں تو کیا باقی ججز کو بھی بولنا چاہیے اور ایک تحریک کی طرف بڑھنا چاہیے؟ اگر آپ روسٹرم پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کریں تو کیا یہ صرف کافی ہوگا, یا پھر ججز کو ان ججز کے خلاف جو سپریم کورٹ پاکستان میں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرنی چاہیے؟ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کا ایک اجلاس ہو رہا ہے جی, ذرا یہ بتا رہے ہیں, اور اس میں کچھ انتہائی اہم فیصلے جو کیے جائیں گے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ججز کی کل اطہر ملا صاحب نے تقریر کی اور آج یہ خبر آ گئی کہ اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اس میں کچھ فیصلے کیے جائیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لیا جائے کہ کوئی بھی جج کسی بھی جو سیمینار ہے اس سے خطاب نہیں کرے گا. چونکہ تکلیف تو ہے نا سر, اطہر ملا نے اگر ڈکٹیٹرشپ کی بات کی اور بی بی سی کو جو جنرل ضیاء کا انٹرویو تھا اس کا حوالہ دیا, اور آج وہ ججز جو ماضی کے فیصلوں کو کہتے ہیں کہ پریشر بھی ہم نے دیے, تو سر آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے, تو یہ تکلیف ہوئی ہوگی نا کسی نہ کسی کو. تو اس کے بعد اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے یہ ایک اجلاس جی طلب کر لیا ہے جس میں کچھ فیصلے جو ہیں اہم فیصلے کیے جائیں گے. اور پھر آپ کے سامنے یہ پریزن وین ہے, یہ قومی اسمبلی کے باہر اسے لا کر کھڑا کیا گیا کیونکہ آج عوامی اسمبلی ان لوگوں نے لگائی, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں ان کی طرف سے لگائی گئی. تو یہ چیز آپ سے برداشت نہیں ہو رہی. یہ جو فارمولا جو ہم کل سے سن رہے ہیں نا, خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب چیزوں کو بڑا فارمولائز کر لیا گیا ہے. پچھلے 78 برسوں میں اگر یہ فارمولا آ جاتا تو پاکستان کہیں سے کہیں چلا جاتا. بات یہ ہے بھائی کہ 78 برسوں میں 40 برس ان کے پاس تھے تو ٹھیک کر لیتے. آپ بھی اگر بہت اچھے ہیں تو آپ کے پاس بھی حکومتیں تھی, آپ بھی ٹھیک کر لیتے. اب دونوں کے پاس جو جواز ہے نا, پہلے تو یہ سیاسی جماعتوں کے پاس جواز تھا نا کہ یار ہمیں 5 سال پورے نہیں کرنے دیے, ہمیں حکومت ہماری جو گرا دی جاتی ہے. اب یہ جواز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی آ رہا ہے کہ ہم جس طرح ون پیج پر چل رہے تھے اس کو کنٹینیو کیا جائے, تسلسل رکھا جائے, اور اگر آپ نہیں رکھیں گے تو ملک بیٹھ جائے گا. یہی ہو رہا ہے نا. پہلے یہ بیانیہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے سنا, اور اب یہ بیانیہ سیاسی جماعتوں کے جو ترجمان ہیں اور پراکسیز ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں اب یہ بتا رہے ہیں کہ تسلسل سر بہت ضروری ہے. سر یہ تسلسل بھی کر کے دیکھ لیں. پاکستان کی عوام پچھلے 78 برسوں سے یہ تماشا دیکھ رہی ہے. ایک تماشا اور صحیح, 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال چلے 2032 تک بھی اگر آپ کا پلان ہوگا تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا حل رہ جاتا ہے؟ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف عوام ہے, اور عوام جو سمجھتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حکومت کرے, ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. جو قومیں عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی, جو حکومتیں تسلیم نہیں کرتی, جو نظام تسلیم نہیں کرتا, تو اس کا حال انڈونیشیا جیسا ہوتا ہے, بنگلہ دیش جیسا ہوتا ہے. تو سر پاکستان میں بھی نفی زینف معاملات جو ہیں وہ اس طرح بڑھ چکے ہیں, اور کوئی ایک ایسا واقعہ جو کسی بڑے سہانے کی طرف جو ہے وہ ہمیں دھکیل سکتا ہے. تو خدا کے لیے ابھی بھی باز آ جائیں. یہ پریزن وین قومی اسمبلی کے باہر لا کر آپ کھڑی کریں کہ یار اسمبلی میں اپوزیشن بڑی تنگ کرتی ہے تو بناؤ ان کے خلاف مقدمے اور ڈالو ان کو اس پولیس وین میں. یہ قانون جو آپ استعمال کر رہے ہیں اور یہ قانون بنانے والوں کے خلاف, اور یہ عوامی نمائندے ہیں, یہ فارم 47 والے نہیں ہیں جن کو اس اسمبلی کے اندر بھیجا گیا. تو یہ ایک ویڈیو, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں حافظ آباد میں سیلاب التاثرین کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جن لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وزراء آتے ہیں,
تصویریں بناتے ہیں, جانوروں کو چارہ دیتے ہیں اور جاتے ہوئے وہ چارہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. سر یہ کسی ایک علاقے کی کہانی نہیں ہے اور یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے, یہ وہ حقائق ہے جو پاکستان کے اندر عوام خود رپورٹ کر رہی ہے اور انہیں کسی پاکستان کے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. آج ایک ویڈیو اور بھی میرے سامنے سے گزری, میں نے کہا میں آپ تمام دوستوں سے شیئر کروں. ایک بھائی کشتی کے اندر لوگوں کو ریسکیو کر رہا تھا, ساتھ اس کے پاک آرمی کے جوان تھے, تو اس نے کہا عمران خان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد. تو عمران خان جو کہتے ہیں نا کہ یہ فوج بھی میری, یہ ملک بھی میرا, یہ عوام بھی میری, تو یہ اس کی حقیقت ہے. یہ صرف چند شخصیات ہیں پاکستان کے اندر اس نظام کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں عام آدمی کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ آپ کو اس نوجوان کی شکل میں ملے گا جس نے عمران خان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس ملک کے اندر اس سے بڑی ایگزامپل تو نہیں ہوگی نا کہ دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف تھے, ورکر تھے, یا پھر سوشل میڈیا کے وارریئرز تھے, ان سب نے دشمن کے خلاف آپ کا ساتھ دیا, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ پاکستان کی وجہ سے سب لوگ ہیں. اور یہی وہ سینٹیمنٹ تھا کہ یہ فوج میری, یہ ملک میرا اور یہ عوام میری, جسے غلط رنگ دے کر پاکستان میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور بھارت نے ایک اور فلڈ وارننگ جاری کر دی ہے. تفصیلات کے مطابق سیلابی ریلا چھوڑے جانے سے متعلق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان حکام کو آگاہ کیا اور اطلاع موصول ہونے کے بعد وزارت آبی وسائل نے اس سے متعلق فلڈ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. ستلج کے مختلف مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عارف وارہ کے مزید کئی دیہات اور بستیاں زیر آب آئیں گی. سر پورا پنجاب ایک طرح سے ڈوب گیا ہے. بھاولپور کے اندر بھی بہت سارے جو گاؤں ہیں وہ اس وقت وہاں پہ پانی جو ہے بہا کر لے گیا ان گاؤں کو اور ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے حوالے سے بھی یہی بتایا جاتا ہے. لیکن ایک ویڈیو آج عمر نے شیئر کی جی, اور اس ویڈیو کے اندر جو سب سے خطرناک بات تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے گجرات کا جہاں پر یہ سیلاب کا پانی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف مریم نواز بتایا جاتا ہے کہ آج گجرات شہر کا دورہ کریں گے اور اس علاقے کا دورہ کریں گے جہاں پر پانی ختم ہو گیا. آپ کو تو ان علاقوں میں جانا چاہیے جہاں پر پانی موجود ہے, لوگوں سے پوچھیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ لائٹ کیمرہ ایکشن کی سرکار وہیں پہ جاتی ہے جہاں پر بچے ہوتے ہیں, وہیں پہ جائیں گے جہاں پر عوامی جو سوالات ہیں آپ کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. پاکستان کے اوپر بہت سارے جو ظلم ہوئے پچھلے 78 برسوں میں, ایک ظلم یہ ہوا کہ ہم نے اپنے PIA جو ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن تھی اور ایک ایسی ایئر لائن جو برانڈ ایمبیسڈر اسے کہیں پاکستان کی, دنیا میں اس کی تعریف لوگ کرتے, اس کو ایک بینچ مارک کے طور پر لیا جاتا, ہم نے ایمریٹس کو بنا دیا, ہم نے دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنس کو کھڑا کر دیا. لیکن ہم اپنے ملک کی ایئر لائن کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ خبر کے مطابق قومی ایئر لائن PIA کی انتظامیہ نے 816 ایسی مقامی اور بین الاقوامی پروازیں چلائی جن میں صرف ایک ہی مسافر سوار تھا. 302 پروازیں چلائی گئی جس میں صرف 2 مسافر سوار تھے. قومی ایئر لائن کے 2022 اور 2023 کے درمیان اس بد انتظامی سے قومی خزانے کو 2 ارب کا نقصان ہوا. ہم جب بچپن میں اسکول جاتے تھے نا, یہ میں آپ کو ایگزامپل کیوں دینے لگا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے, تو نا اس زمانے میں نا وینس چلا کرتی تھی لوکل روٹس کے اوپر, اور اگر روٹ لمبا ہے اور 2-3 سواریاں بیٹھی ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ سواریوں کو کسی اور گاڑی میں منتقل کر دیتے کہ سر 2 سواریاں واسطے اسی ان وین نہیں چلانی. یہ ایک جنرل سا ایک کلیہ ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں, اس میں کوئی آپ کو سائنسدان نہیں ہونا, آپ کے لیے کوالیفیکیشن آپ کی سائنسدان اگر آپ ہیں تو آپ فیصلہ کر سکیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ گاڑی سواریوں کو تب دوسری گاڑی میں منتقل کر دیتے کہ یار یہ 2 سواریاں ہماری بھی لے جاؤ, ادھر جا رہے ہو, کیونکہ ہمارے پاس روٹ کا جو خرچہ ہوگا وہ پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ 2 سواریوں کے لیے ہم گاڑی نہیں چلا سکتے. عقل کے اندھو, اگر ایک مسافر پورے جہاز میں بیٹھا تھا تو یا تو اس کو کینسل کرتے یا اس کو کمپنسیشن دیتے یا پھر کسی اور جہاز میں کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں اسے منتقل کیا جاتا. ایک بندے کے لیے پورا جہاز جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے. تو سر